बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आमर महबूब और एजाज़ अब्बासी। नाज़रीन, हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदगान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है और बल्दियाती नुमाइंदगान ने अब हुकूमत को 2 दिन की मोहलत दी है और साथ ही 8 अप्रैल को इजलास भी तलब कर लिया है। हम इसको तफसील से बात करेंगे कि वो हाई कोर्ट के वाज़े हदायत और अहकामात और फैसले के बावजूद हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदगान को फ़ंड्स क्यों नहीं जारी कर रही है। फिर जो आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाजी जो लोग हैं या जो जो मुज़ाहिरीन हैं या जो आने वाले हालात हैं, इससे निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद ने आज़ाद कश्मीर रेंजर्स फोर्स जो इसकी मंजूरी दी है, इसके लिए फ़ंड्स इसके यानी सारी चीज़ें इसकी मंजूरी हो गई है। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर जो AJ के रेंजर्स फोर्स है, ये किन अरकान पर मुश्तमिल हो गए। फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर हक साहब की हिमा पर जो आज़ाद कश्मीर के बड़े कौमी अखबारात हैं, इनको ईद पर अदायगी रोक दी हैं। यानी ये वो अदायगी हैं जो वो इस हुकूमत से पहले कि जो अखबारात के बगैर जाते और वज़ारत इत्तलात को हदायत की गई है कि अखबारात को अदायगी रोक दी जाए। फिर वज़ीर अमूर कश्मीर से मुस्लिम नून के कायदीन की मुलाकात हुई। उससे पहले आपने कल ख़बर ब्रेक की थी जम्मू कश्मीर ने कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जब ये आज़ाद कश्मीर का मामला उठाया तो उन्होंने जो ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्ला को जो ज़िम्मेदारी सौंपी थी, मामला कहाँ पहुँचा। 3-4 मौज़ूआत है, लेकिन आगाज़ करते हैं जो बल्दियाती नुमाइंदगान और हुकूमत के दरमियान जो कल मुज़ाकरात हुए। अवैस साहब, एक तो नाज़रीन को बताएँ कि कल जो मुज़ाकरात हुए हुकूमती कमेटी और बल्दियाती नुमाइंदगान की कमेटी के दरमियान, ये क्या मुज़ाकरात हुए और इसमें क्या हुआ? क्या डेडलॉक टूटा या कि मामला कहाँ पहुँचा? बहुत शुक्रिया कफील साहब। वो देखें ना, पिछले दिनों जो अदालती फैसला आया था और उससे पहले कोई इतलात ये भी आई थी कि बल्दियाती नुमाइंदों और हुकूमत के दरमियान कुछ निकात पर इतफाक़ हो गया। उसके बाद अदालती फैसला आया और उसके बाद एक डेडलॉक हो गया था कि मुज़ाकरात तातल का शिकार हो गए थे और रात को सुना है कि दोबारा मुज़ाकरात हुए हैं। दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से वज़ीर कानून, सेक्रेटरी कानून और एडिशनल एडवोकेट जनरल शरीक हुए हैं और जो बल्दियाती नुमाइंदों की कमेटी है उसमें उनके जो एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं जावेशी, जो ज़िला कौंसिल पुंछ के चेयरमैन भी हैं, वो और उसके साथ उन्होंने अपने 2 वकला को, जो कि एक राय सजाद साहब हैं, मारूफ वकील, और दूसरा बैरिस्टर मयूस साहब हैं, ये दोनों कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं। और जो बल्दियाती नुमाइंदों की कमेटी थी उसने हुकूमत को 2 टोक इस बात से आगाह किया है कि अदालती फ़ैसले से बग़ैर हम कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अदालत के हुक्म के ऐन मुताबिक एक्ट नावैबाल करें। अलबत्ता ये इतला ये है कि उसमें उन्होंने थोड़ा ये गुंजाइश दी है कि रूल ऑफ बिजनेस बनाते हुए कुछ लचक का मज़ारा उन्होंने किया है कि उसमें अगर कहीं फ़ंड्स थोड़े बहुत मेम्बरान असम्बली के लिए भी उन जो बल्दियाती फ़ंड है उस पर रखे जाएँ तो शायद इनको किसी हद तक कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन इस बात से तो बिल्कुल 2 टोक उन्होंने इनकार किया है कि अदालती फ़ैसले से हट कर किसी और बात पर इतफ़ाक़ किया जाएगा या कोई आइनी तरमीम पर आमादगी का इज़हार किया जाएगा। वो जो हुकूमत मुतवक्को जो आइनी तरमीम की धमकियाँ दे रही है और तैयारी करने की सुना है कोई अंदरूनी खाना कोशिश कर रही है, उसके बारे में तो 2 टोक उन्होंने आगाह किया है। वो किसी सूरत ऐसी किसी आइनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी। तो मेरे ख्याल में कफील साहब लगता ही है कि डेडलॉक उस तरह का टूटा नहीं है। वो 2 दिन की उन्होंने मोहलत दी है हुकूमती कमेटी को, जो बल्दियाती नुमाइंदों की कमेटी है, और साथ ही उन्होंने 8 अप्रैल को इजलास बुला लिया अगले लाए अमल का। तो कफील साहब लगता ही है कि ये कोई उस तरह का डेडलॉक टूटा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है 2 दिनों के अंदर हुकूमत को कोई ख्याल आ जाए कि बहरान से बचने के लिए कोई रास्ता निकल आए तो ठीक है। लेकिन आपको याद होगा कि आपको भी शायद और मैं भी इस बात का गवाह हूँ कि हुकूमत के 1-2 बाअसर वज़ीर हैं, उन्होंने तो हमारी मौजूदगी में 2 टोक इस बात का वाज़ेह पैगाम दिया था कि इलेक्शन सर पर हैं और इस मौका पर हम किसी सूरत, अदालत एक बार नहीं 10 बार फैसला दे दे, हम किसी सूरत अपने बल्दियाती फ़ंड उठाकर बल्दियाती नुमाइंदों को नहीं देंगे। तो गोया बल्दियाती नुमाइंदों के फ़ंड हम देकर, यानी उनका कहना यह था कि हम अपने आप को ज़िला कौंसिल के चेयरमैन के मुकर्रम पर छोड़ देंगे और इलेक्शन आ रहे हैं, हम इलेक्शन हार जाएंगे, लिए सवाल ही पैदा नहीं होता हम फंड दें। और उन्होंने 2 टोक की बात की थी कि हम बिल्कुल पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, हमें आइनी तरमीम लानी पड़ी तो लाएंगे। अगर हुकूमत की, अगर बल्दियाती नुमाइंदों की वो कमेटी जिसके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए और 4 नकात पर इतफाक़ हुआ था, उन मिनिस्टर साहब का कहना यह था कि अगर उस पर बल्दियाती नुमाइंदों की वो कमेटी आमादा है तो हम मिलकर उन 4 नकात पर इतफाक़ कर लेते हैं और उसके लिए
اگر ضرورت پڑی تو اسمبلی سے کوئی چھوٹی موٹی ترمیم بھی کر لیں گے. لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو بلدیاتی نمائندے اگر یہ بات خیال کریں کہ ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کے عین مطابق ترمیم کر کے وہ 90 کے ایکٹ کو بحال کر دیں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور اس کے لیے ہمیں جو بھی راستہ اختیار کرنا پڑا تو جائیں گے. اچھا عامر یہ صاحب, دو موقف حکومت اچھا کا عامر صاحب, یہ جو کل رات کو مذاکرات ہوئے مظفر آباد حکومتی کمیٹی اور جو بلدیاتی نمائندگان کی کمیٹی کے درمیان, تو یعنی بازار جو میری بات ہوئی جاوید شریف صاحب, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے اس بات پہ حکومت کی جو آئینی کمیٹی ہے ہم نے ان کو راضی کیا کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کے لیے کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں. بنیادی اس پر حکومت کی آئینی کمیٹی میں اتفاق کیا کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں رولز آف بزنس میں تھوڑی بہت اگر کہیں گنجائش نکالی جا سکتی ہے تو وہ بھی حکومتی نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. اس پہ یہ اتفاق کر کے اٹھی ہے حکومتی کمیٹی کہ ہم جو نئی آئینی ترمیم نہیں لائیں گے, اور نئی آئینی ترمیم کے بجائے ہم یہ جو رولز آف بزنس ہے کچھ تھوڑی بہت یعنی ترمیم کر کے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا وزیر اعظم صاحب اس کو مانیں گے یا جو ہٹ درمی پہ قائم ہے, تو کیا ابھی ہوگا کیا بلدیاتی حکومت؟ رائے صاحب, وزیر اعظم کا, وزیر بلدیات کا اور آزاد کشمیر کے دیگر جو ان کے سہولت کار ہیں ان کا ورڈکٹ تو آ چکا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ نہیں, بلکہ جس طرح اعجاز بھائی صاحب نے کہا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے اگر کہ کوئی 10 بار فیصلے کریں عدالت ہائی کورٹ 10 بار فیصلہ کرے تو ہم اسے نہیں مانیں گے. اگر یہ حکومت کا حال ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری اور گڈ گورننس کا یہ حال ہے تو پھر اللہ ہی رحم کرے اس ریاست کے اوپر. تو ان کا تو آ چکا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کل یہ جو گئے تھے اجلاس کرنے کے لیے وزیر قانون صاحب, سیکرٹری قانون صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب, انہیں راہ سجاد صاحب کی اور بیرسٹر ہمایوں کی جو کیا کہتے ہیں اپنے آئین اور قانون کے اوپر جو گرپ ہے شاید اس کا اندازہ نہیں تھا, یا جاوید شریف صاحب کی جو سیاسی سمجھ بوجھ اور سیاسی بصیرت ہے اس سے بھی یہ لوگ نابل تھے. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے دیکھیں نا, سیاست دان کے طور پہ تو بات کرنا الگ بات ہے, ایڈوکیٹ جنرل, اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا وزیر قانون یہ کہ عدالت 10 بار فیصلہ کرے تو نہیں مانوں گا, تو انہوں نے تو یہ بات نہیں کہنی. جب آئین کی, قانون کی, اخلاقیات کی, میرٹ کی بات ہوگی تو پھر تو عدالتی فیصلہ بائنڈنگ ہے نا رائے صاحب. آپ دیکھیں نہ آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں, اور نہ اس کے اوپر آپ نہ کوئی لیجسلیشن کر رہے ہیں, اور اوپر سے نہ وہ دھمکا رہے ہیں. تو ایسے تو نہیں ہے. یہ جس دن ٹائم گزرے گا, جس دن 40 دن پورے ہوں گے یا جو بھی ان کی مدت ہے اپیل کی وہ پوری ہوگی, تو آپ دیکھیے گا نا ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس یہ پوزیشن نہیں تھی, تو جو اصولی جو میرٹ ہے اور جو اخلاقی وہ بات تھی وہ ان کی مان لی گئی ہے بلدیاتی نمائندوں کے اور اس گروپ کی. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو وزارت قانون پہ مشتمل ایک کمیٹی تھی وہ جو ہے اپنے حکومت اور اپنے ہٹ درم وزیر اعظم اور ہٹ درم کابینہ کے ممبران کو جو ہے وہ راضی کر سکتے ہیں, جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اب یہ دیکھیں نا کہ اگر کوٹلی کے جاوید صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ 6 ممبران اسمبلی جو ہیں ان کے ماتحت ہو جائیں گے یا رحم و کرم پہ چلے جائیں گے. میرپور میں اگر وہ جو 4 نہیں ہے نا جی, ایک سبیہ صدیق صاحبہ بھی ہیں, نبیلہ ایوب صاحبہ بھی ہیں, اقبال مو صاحب بھی ہیں, 7 ہو جاتے ہیں وہ 3 کے بجائے. تو یہ 7 مقصد نوید گوگا صاحب کے جناب والا ماتحت ہو جائیں گے. اسی طرح فیصل راٹھور صاحب جو خود ہیں وہ جو ڈھار صاحب ہیں ان کے رحم و کرم پہ چلے جائیں گے. یہ جو مظفر آباد والے اوپر سے مظفر آباد والے جو ہے وہ امتیاز عباسی صاحب کے رحم و کرم پہ چلے جائیں گے. تو یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی جو کھچڑی بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر یہ بیچارے ٹالریٹ نہیں کر سکتے, پھنسے ہوئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے یہ ہٹ درمی بھی نہیں چھوڑ رہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بلدیاتی نمائندوں کا حق دے دیں, اور بلدیاتی نمائندے رائے صاحب کو ان کے فنڈ نہیں مانگ رہے, یہ جو 6 ارب کر رہے ہیں یہ نہیں مانگ رہے. یہ بلدیاتی نمائندوں کا جو مختص فنڈ ہے اس کے اندر, وہ اس فنڈ میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ ہمیں دے دیں. اور اگر یہ عقل اور شعور کا مظاہرہ کرے تو ان کے بلدیاتی نمائندے بھی تو ہیں نا, ان کے ذریعے بھی تو ہوگا نا تقسیم. لیکن وہ کیونکہ اصل ایشو رائے صاحب یہ نہیں ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ لاجک ہے جو 30 35 40 سال تک انہوں نے بلدیاتی انتخابات نہیں کیے, وہ اپنے اختیارات نہیں دینا چاہتے, اور کسی صورت جو ہے وہ سیکنڈ لائن کی جو نہیں رائے صاحب آزاد کشمیر میں یہ جو لاٹ ہے یہ سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ کو پمپنے دینا چاہتی ہے, روکنا چاہتی ہے کہ کوئی نرسری ایسی نہ ہو جہاں سے یہ جو ہے پھول جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ جو پودے ہیں یہ درخت بنے اور کل ان کے مقابلے میں کھڑے ہوں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے آئین اور قانون کی پاسداری اور ہائی کورٹ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا بھائی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو مسلم نون اسلام آباد مطلب جو وفاقی پارٹی ہے, یعنی وزیر امور کشمیر انجینئر عامر مقام سے جو مسلم نون کے لوگوں نے ملاقات کی, اس سے پہلے یعنی مطلب جو بلاول بھٹو نے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ بھی
جو آزاد کشمیر کے معاملات اٹھائے. تو یہ آزاد کشمیر جو عدم استحکام کا معاملہ ہے، بار بار نور لیگ مطالبہ کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے، تو پھر یہ معاملہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ یعنی یہ جو ابھی معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کفیل صاحب ابھی جو تازہ ترین یہ اطلاعات ہیں بلاول صاحب کے بارے میں کہ کسی اجلاس میں، یہ اجلاس میرے حال میں چند دن پہلے ہوا ہے، چند روز طور پہلے پر ہوا کل کی بات نہیں ہے. تو اس میں آزاد کشمیر حکومت کے حوالے سے 2 ٹوک انہوں نے کوئی اس طرح کا اظہار کیا ہے جی کہ کیا آزاد کشمیر کو آؤٹ سورس کر دیا آپ نے، یعنی ٹھیکے پہ دے دیا ہے. تو میرے خیال میں پیپل پارٹی بھی اظہار ہے، پہلی بار اس نے صحیح معنوں میں اس حکومت کے خلاف گریونسز کا اظہار کیا ہے اور ان کی مرکزی قیادت نے. تو نون لیگ تو پہلے ہی کر رہی تھی، اس کی مرکزی مجلس عملہ اور کوئی 10 بار تو قراردادیں پاس کر چکی ہے، اور پھر وہ اس قراردادیں کی روشنی میں انہوں نے خطوط لکھے ہیں اپنی مرکزی قیادت کو. وہاں سے بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں. اب لگتا یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کو پیپلز پارٹی نے بھی جب اعتماد بات کر دیا ہے تو کچھ اندرون خانہ دار ہے، گریونسز ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی دار ہے. اوپر جو بیٹھی 2 سیاسی پارٹیاں ہیں جن کی حکومت جن کی مشورے پر آزاد کشمیر میں یہ حکومت بنائی گئی تھی، اور وہ انہوں نے ابھی تک اس سٹینڈ کیا ہے، اس کا ساتھ بھی دیا ہے. تو میرے خیال میں پالیسی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہوگی، لیکن دن بہ دن جتنا وہ لیٹ کریں گے اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنے میں، اتنا آزاد کشمیر میں صورتحال مزید خراب ہوتی جائے گی. اور صورتحال خراب خاص کر سیاسی پارٹیوں کے لیے زیادہ صورتحال خراب ہو. عام لوگوں کے لیے صورتحال تو پہلے بھی کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں تھی ظاہر ہے، لیکن اب پوزیشن یہ ہے کہ انوار الحق صاحب نے یہ جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں آزاد کشمیر میں جن کی ایک عرصے میں گرپ رہی ہے، ان کی آہستہ ایسی ان کے اندر توڑ پھوڑ، ان کے اندر گریونسز اور ان کے اندر ایسے بدعتمادی پیدا کر دی ہے، تقسیم پیدا کر دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مزید موقع ان کو دیا جائے گا تو یہ جاتے جاتے ایسی خرابیاں کر جائیں گے کہ جن خرابیوں کو سمیٹنا نہ نون لیگ بس میں رہے گا نہ پیپلز پارٹی کے بس میں رہے گا. اور دیوار کے ساتھ ان کو پہلے ہی کھڑا کر دیا ہے. تو اب پبلک اور ان کے درمیان جو پرانے دور میں ایک تعلق واسطہ اور رشتہ تھا، اس کے اندر بھی بہت زیادہ دراڑیں ڈال دی ہیں. اور آزاد کشمیر کے اندر سیاسی کارکنوں کو اور سیاسی قیادت کو بے وقار کرنے میں سمجھتا ہوں کلیدی کردار ادا کیا ہے انوار الحق صاحب کی حکومت نے، اور اس کو آنے والے وقت میں لوگ دیکھیں گے اس کا کیا اثرات سامنے آتے ہیں. اچھا عمر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں جو سب سے بڑی خبر ہے کہ جو وفاقی وزارت داخلہ یا وفاقی حکومت نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی خواہش پر یا ان کی تجویز پر آزاد کشمیر رینجر فورس یہ قائم کرنے کا اصولی منظوری دی ہے. تو ناظرین کو بتائیں کیا ہے یہ اپڈیٹ کیا ہے رینجر فورس کا؟ راج صاحب یہ کافی عرصے سے اس کی بات چل رہی تھی اے جے کے رینجرز بنانے کی، اور آپ کو ہم نے یاد ہے، آپ کو ہم نے پہلے بھی ایک بار یہ خبر بریک کی تھی کہ آزاد کشمیر میں رینجر جو ہے بنائے جا رہے ہیں، رینجر فورس بنائی جا رہی ہے. اب اس میں راج صاحب جو اس کی جو ورکنگ پیپر تیار ہوئے ہیں وفاقی وزارت داخلہ کی مشاورت کے ساتھ، اور آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں جو انوار الحق صاحب اور آزاد کشمیر کے سینئر وزیر اور وزیر داخلہ کرنل وقار نور صاحب نے کے بھی آپ پہ چیف سیکرٹری آئی جی اور کچھ وفاقی افسران جو ہے ان کی کئی بیٹھکیں ہوئی ہیں اس کے اوپر وزارت داخلہ کے اندر. اور حکومت آزاد کشمیر کی یہ خواہش تھی کہ کیونکہ انہیں 2 طرح کے ایشوز کا سامنا تھا، یہ جو احتجاجی ہیں عوامی ایکشن کمیٹی والے تھے، سرکاری ملازمین تھے، اب تو بلدیاتی نمائندگان کا بھی ایشو ہے. تو اگر وہ ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ آزاد کشمیر میں ہم جس طرح کا بھی کوئی کوشش کریں، آزاد کشمیر کی جو لوکل جو پولیس ہے وہ جو ہے وہ مسلط پسندی کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ سپیس دیتی ہے. اسی طرح انہوں نے ایک طریقے سے اچھے الفاظ میں اپنی پولیس کے اوپر عدم اعتماد کیا کہ جی جو سیکورٹی پلان ہے وہ لیک ہو جاتا ہے. مقصد انہوں نے اپنے جو کیا کہتے ہیں اپنی جو نمٹنے کے لیے تو یہ پہلے اطلاع دے دیتے ہیں لوگوں کو، اور اس وجہ سے جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے اوپر مؤثر کارروائی نہیں ہو سکتی. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات تھے. اور خاص طور پہ نہیں کتنے ارکان پر مشتمل ہے اس کے اوپر اب جو اس کے اوپر ورکنگ پیپر تیار کیے گئے ہیں، ایک تو ابتدائی طور پہ وزارت داخلہ کی جانب سے پہلے اس کے لیے 3 ارب روپے کے فنڈز کی اصولی منظوری دی گئی تھی. پیسے تب فنڈز ہوں گے جب وہ سارا کچھ قائم ہو جائے گا. تو اس کے لیے جو ہے وہ نام اس کا اے جے کے رینجر رکھا گیا ہے. اس میں رائے صاحب 3 کمپنیاں جو ہیں اس پہ یہ مشتمل ہوگی، اور کمپنی میں 300 سے 450 تک لوگ ہوتے ہیں، اور ایسٹیمیٹڈ جو ہے یہ 1000 سے 1200 لوگوں پہ مشتمل فورس ہوگی. اس کے رائے صاحب جو اس کی جو یہ ہوگی تو آزاد کشمیر حکومت کے ماتحت اسے جو پنجاب کے جو پنجاب رینجرز کی طرز کے اوپر اس کی جو ہے وہ فارمیشن کی جا رہی ہے. اور اس میں رائے صاحب اس کے جو سربراہ ہوں گے وہ حاضر سروس جو ہیں وہ کرنل ہوں گے. اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع اس وقت کیونکہ 10 اضلاع ہیں آزاد کشمیر میں، تو تمام اضلاع میں جو ہے 10 لیفٹیننٹ کرنل جو ہے حاضر سروس جو ہے وہ بھی تعینات کیے جائیں گے.
اور یہ جو کمپنی جسے کہتے ہیں، جن 3 کمپنیوں کا میں نے کہا، ان 3 کمپنیوں کے لیے 3 جو ہے وہ حضرت سروس میجر جو ہیں وہ رینک کے افسران جو ہیں وہ بھی پاکستان آرمی سے جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پہ یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا لیے جائیں گے. ایک تو رائے صاحب اس کی یہ ہوگی. اس میں رائے صاحب 75% جو ہے وہ لوکل لوگ ہوں گے اور 25% جو ہے وہ غیر ریاستی باشندوں کو جو ہے وہ نان اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈرز کو جو ہے وہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور اس کے جو ٹی او آرز ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی اور دیگر احتجاجیوں کو سے نمٹنے کے لیے جو ہے اور اسے کرنے کے لیے لوکل جو ہماری پولیس ہے اس کو کامیاب حکمت عملی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے اس کی جو ہے وہ فارمیشن ہے اور اس کے اوپر جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور کرنل ریٹائرڈ وقار نور نے خاصا کام کیا ہے اور ان کی جو محنت ہے اور ان کی جو کاوشیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ وفاقی حکومت نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے، وفاقی وزارت داخلہ نے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اب تقریباً کام ہو گیا ہے. آئندہ چند دنوں میں اشتہارات جو ہے وہ اس کے جاری کر کے ان کی بھرتی کا جو ہے وہ باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا. اس میں کچھ چھوٹی موٹی رکاوٹیں ہیں، اس کے حوالے سے وہ میں کل آپ کو اس کی ڈیٹیل لے کے آگاہ کر دوں گا کہ اس میں کس قسم کی رکاوٹیں ہیں. لیکن اصولی طور پہ حکومت آزاد کشمیر نے اے جے کے رینجر بنانے کی منظوری دی ہے، جس میں 25% جو ہے وہ غیر ریاستی افراد جو ہیں وہ ہوں گے. اور اس میں رائے صاحب پریفریبلی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو ایکس فوجی ہیں، جو ریٹائرڈ فوجی ہیں، انہیں جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی اس بھرتی کے اندر. اچھا بھائی صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ یعنی یہ جو آزاد کشمیر سیاسی رواداری ہے اور بڑا عزت احترام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رہا، اور یعنی 77 سالوں میں یعنی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ آزاد کشمیر میں کوئی اس طرح کے ساتھ کوئی مذہبی انتہا پسندی ہو یا کوئی دہشت گردی جیسے واقعات ہوں. تو ایسے حالات میں کیوں کیا یعنی کوئی رینجر فورس وہاں تعینات کرنے سے یا اس کی تشکیل سے کیا وہاں لوگوں کے درمیان مزید نفر یا مزید کوئی حالات خراب نہیں ہوں گے اس میں؟ یہ کفیل صاحب دیکھیں نا، فورس بنانا دار ہے، حکومتیں اپنی ضرورت کے تحت بناتی رہتی ہیں، لیکن یہ اس کو اگر مسئلہ کشمیر کے تناظر میں بھی جوڑ کر دیکھیں تو اس کی جو اہلیت بنا رہے ہیں یہ انٹرنیشنل اصولوں کی خلاف ورزی ہے. جہاں آپ نے لکھا ہے کہ 25% غیر ریاستی لوگ ہوں گے، غیر ریاستی سے مراد یہ آپ کے ڈومیسائل کے تحت یا اس قوانین کے تحت آپ کی باقی چیزوں میں غیر ریاستی لوگ بھرتی نہیں ہو سکتے، حکمران نہیں بن سکتے، صدر وزیر اعظم نہیں بن سکتے، مشیر نہیں بن سکتے، جائیداد نہیں خرید سکتے. تو یہاں آپ ان کو ملازمت کس قانون کی نصوص کے تحت دیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر میں وہ پچھلے سال مئی کے واقعات جو ہوئے تھے اس میں بڑے پیمانے پر آزاد کشمیر کے اندر وہ ایک ہوا تھا، لانگ مارچ لوگوں نے کیا تھا. لیکن مظفر آباد میں غیر ریاستی لوگوں کی جو فورس تھی، رینجر جب بلائی گئی تو اس نے گولیوں مار کر جب 3 لوگوں کو قتل کیا، مارا، ان کے خلاف پرچہ تک درج نہیں ہوا. تو اس ایک واقعے نے آزاد کشمیر میں پاکستان اور کشمیریت کے درمیان جتنی دوریاں پیدا کی ہیں، میرے خیال میں اس طرح کی دوریاں شاید پچھلے 30-40 سال میں نہیں ہوں گی. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی فورس بناتے ہیں تو بے شک بنائیں، اخراجات ہوں گے، آپ نے غیر ترقی اخراجات میں 3 ارب روپے کا اور اضافہ کر دیا. آپ اپنے لوگوں کو، ظاہر ہے جس طرح آزاد کشمیر میں ویسے پچھلے ایک عرصے سے امن امان کو مسئلہ نہیں ہے، ان کو اس بنیادی جس کلچر میں رہتے ہیں اس کلچر سے ہٹ کر اگر آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے غیر ریاستی لوگوں کے لیے، تو آپ کو پتہ ہے دیہی علاقوں میں ظاہر ہے اس طرح کی چیزیں ذہن میں بیٹھتی نہیں ہیں، لوگ قبول نہیں کرتے، اور وہاں سے یہ فورس بنانے کی صورت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان کو کشوریات مضبوط نہیں ہوگی، یہ مزید کمزور کرے گا. جو اقدام اس کے بجائے آزاد کشمیر کی پولیس فورس کو زیادہ اسٹرینتھن کیا جانا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں آزاد کشمیر کی پولیس فورس آئی جی کی قیادت میں کام کرے گی، وہاں کی رینجر فورس بنا رہے ہیں جو کرنل کی قیادت میں کام کرے گی، گریڈ 18 کا ایک کرنل ہوتا ہے، یا تو بریگیڈیئر جنرل ہو، پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہ کیا کام یہ رینجر کرے گی جو آزاد کشمیر کی فورس نہیں کر سکتی. بنیادی طور پر یہ لینڈ افسر ہیں، یہ ساری اصولی طور پر ان کے باتیں ہونے چاہیے. میں یہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آزاد کی جب پاکستان کی رینجر آپ وقفے سے ضرورت کے مطابق طلب کر سکتے ہیں. پاکستان کی آرمی ہمارے یہاں بیٹھی ہے، فوج طلب کی جا سکتی ہے. تو یہ اس طرح کی الگ سے فورسیں بنانا، اس میں آدھے لوگ اپنے بیٹھانا، آدھے وہ دوسرے باہر سے بیٹھانا، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، پھر وہ غلط فہمیاں معاشرے میں جائیں گی، وہاں اور زیادہ گریوینسز پیدا ہوں گے. تو یہ کوئی آزاد کشمیر کی، یہ انوار الحق بھی اور ان کا یہ کرنل صاحب ہیں جو وزیر ہیں،
یہ کوئی زیادہ خدمت نہیں کر رہے. یہ جو کام آزاد کشمیر پچھلے 75 سال سے نہیں ہوا, یہ کون سے یہ کوئی اتنے بڑے دانشور اور افلاطون آ گئے ہیں سارے کے یہ بغیر پوچھے پالے اندرون خانہ بند کو بیٹھ کر اس طرح کے سرکٹ جاری کر رہے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہی وہ چیزیں ہیں. اب جن لوگوں نے ان کو لا کر مسلط کیا تھا اور 48 ووٹ دے کر بٹھائے تھے نا, بھگتے وہ سارے ان کے اقدامات. میں آپ کو پہلے اس کا لاجک بتاتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے نا کہ آپ فورس کو نیک نیتی کی بنیاد پہ بنائیں. ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر میں یا کرنل وقار نور صاحب, انہیں آزاد کشمیر میں امن نہیں چاہیے, انہیں آزاد کشمیر میں انتشار چاہیے, انہیں آزاد کشمیر میں ایسے حالات چاہیے جس میں گڑبڑ اور ان کے اقتدار کو تھوڑا بہت طور ملتا رہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو فورس بنانے کا کام ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں عوام کے درمیان جو ہے وہ نفرت. اس کا بجٹ کون دے گا آئندہ؟ وفاقی حکومت دے گی تو آئندہ کون دے گا؟ بات نہیں سمجھ رہے. بجٹ جو ہے وہ بجلی, آزاد کشمیر سمجھ رہے. آزاد کشمیر 3 روپے کی جو بجلی ہے اس کا بجٹ انور الحق دے رہے ہیں, کرنل وقار نور دے رہے ہیں. وہ تو پاکستان دے رہا ہے نا, 3 روپے بجلی بھی دے رہا ہے, گالیاں بھی سن رہا ہے. آپ جو ہیں وہ 2000 روپے من آٹا بھی دے رہے ہیں 8000 من کے بجائے, تو گالیاں بھی ساتھ سن رہے ہیں. تیسری طرف یہ دیکھیں, یہ جو رینجر فورس ہے اس کے پیسے بھی چلیں وہ دے دیں گے. وہ ایشو نہیں ہے رائے صاحب, پاکستان کی جو ہے وہ باقی بھی تو تنہاؤں کے پیسے وہی دیتے ہیں نا. جو اصل ایشو ہے رائے صاحب وہ یہ, ایک تو یہ بات ہے ان کی نیتوں کا ایشو ہے. دوسرا رائے صاحب یہ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, اسے آپ جو ہے یہ ہمیشہ فوج کے آگے کھڑے رہے ہیں نا, فوج کی پشت بانی کرتے رہے ہیں. آج جب سے یہ 20 اپریل سے جو انور الحق صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے اور کرنل وقار نور صاحب جیسے انہیں سینئر ترین جو ہے وہ مشیر ملے ہیں اور کیا کہتے ہیں معتمد ساتھی ملے ہیں, تو آج جو ہے انہوں نے 2 سال کے اندر جو ہے وہ پاکستانی فوج کو آزاد کشمیر کے عوام کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. اور ہم یہ بات مسلسل نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں, آپ کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر میں نفرت پھیل رہی ہے. آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پاکستانیت کو نقصان ہو رہا ہے, تکمیل پاکستان کی جد و جہد کو نقصان ہو رہا ہے, نظریہ علاقے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اس کے باوجود ہر روز یہ کوئی نیا ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستانیت کو نقصان پہنچے یا پاکستانی عوام کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کے خلاف لوگ کھڑے ہو. اچھا عمر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے جو اپنی اس انتقامی کارروائیوں کے تحت جو کچھ اخبارات کے جو ہے نا ادائیگی بند کی, کیا ذرا آپ کیا خبر ہے یہ؟ ایسا بیسکلی تو یہ جو ہمارے ساتھ تو جس دن کے انور الحق صاحب آئے ہیں, یہ تب سے لے کے کوئی 18-19 ماہ سے جو ہے روزنامہ جموں کشمیر کے اشتہارات بند ہیں. اور جو پچھلی عید تھی رائے صاحب, اس کے اوپر جب پتہ لگا کہ جی انہوں نے وزیر اعظم نے بند کیا, وہ تو اگر کسی اور نے بند کیا. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بات تو وزیر اعظم, اب تو آپ میری بات نہیں سمجھ رہے نا, وزیر بھی کہتے ہیں, کابینہ بھی کہتی ہے, سارے اخباری مالکان بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات جو آصف نقوی صاحب ہیں ان کے اختیارات ان کے پاس ہیں. اب یہ پتہ نہیں یہ آصف نقوی صاحب کی بدقسمتی ہے یا وزیر اعظم اس لیول پہ گر گئے ہیں کہ انہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیول پہ آنا پڑ گیا ہے. اب صرف یہ ہو نا, اب اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے, اب جو اکاؤنٹنٹ اور جو کلریکل کام ہے وہ بھی وزیر اعظم صاحب جو خود کرتے ہیں. اب جس وجہ سے یہ آج ایشو, اب شہر ہمارے تو 18 مہینے سے بند ہے نا. ہمارے لیے آزاد کشمیر کی جو صحافتی آزادی ہے وہ تو سلب ہے 18 مہینے سے. ہمارے لیے تو آزاد کشمیر میں کسی قسم کی جو ہے وہ شخصی آزادی نہیں ہے, اور ہمیں جو ہے اس کی سب سے زیادہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کیونکہ ریاست کا سب سے بڑا اخبار تھا روزنامہ جموں کشمیر. اب ایشو یہ ہوا ہے صاحب, جو اس وقت یہ جو ایشو برننگ ایشو کے طور پہ سامنے آ رہا ہے, اس میں یہ ہے کہ عید الفطر کے موقع کے اوپر آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ ہمیشہ سے ادائیگیاں کرتی ہے, اور جو پورے سال کے آزاد کشمیر حکومت کے تو 2 سال ہوئے ہیں نا, آزاد کشمیر کے جو اخبارات ہیں اس کی آزاد کشمیر حکومت کروڑوں روپے کی 19-20 سال سے, مگر ہمارے اور جو کشمیر ایکسپریس ہے وہ پرانے اخبار ہیں, اس کی وجہ سے ہمارے جو ہے بقایا جات ایک طویل عرصے سے بقایا ہیں. اور خاص طور پہ جو مجید صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد تو بہت زیادہ اشتہارات میں جو ہے وہ پینڈنگ اشتہارات اور ڈیولپمنٹ کے جو ہے وہ پیسوں کے اشتہارات بقایا تھے. تو وہ جو سارے فنڈز ہیں جو پورا سال جو ان کا انوار الحق صاحب کی حکومت دیکھیں نا, ہمیں تو انوار الحق کی حکومت نے کوئی اشتہار نہیں دیا 2 سال سے یا پونے 2 سال سے. وہ جو اشتہارات جو اس سے پہلی حکومتیں تھیں وہ تنویر الیاس صاحب کے دور کے تھے, قیوم نیائی صاحب کے دور کے تھے, فاروق حیدر صاحب کے دور کے تھے, یا اس سے پہلے پیپل پارٹی کے دور کے تھے, یہ 10-12-13 سال کے جو اشتہارات کی بقایا جات تھی. اور یہ جب یہ 4-5-6 اخبارات ہمارے ہیں, جیسے ہم ہیں روزنامہ جموں کشمیر کے, اسٹیٹ ویوز کے, دی کوٹلینز کے, فریڈم پوسٹ کے, اس طرح اور بہت سارے جو اخبارات ہیں ان کے کروڑوں روپے کے اشتہارات تھے. اور عید کے موقع کے اوپر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے سختی سے ہدایت کی ہے
اور اپنے سیکٹری کو، اپنے ڈائریکٹر اطلاعات کو، اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اطلاعات کو، اور وزیر اعظم ہاؤس میں تعینات جو ان کے کیا کہتے ہیں کچھ ناقابل اندیش ساتھی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان اخبارات کو کسی قسم کی کوئی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے. اور پچھلی بار انہوں نے جب ہمارے ساتھ جب ہمارے اشتہارات بند کیے تو ہمارے کچھ ان کا غیر معیاری ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم نے خود جو ہے وہ فون کر کے آڈیٹر جنرل کو اس وقت روزنامہ جموں کشمیر کے بنے ہوئے چیک رکھوائے تھے، اور جب انہوں نے بعد میں وہ جاری کیے تو ان کے اوپر سال پرانی ڈیٹیں تھی. تو مگر یہ جو ہے اس طرح کی تھرڈ کلاس رکھتے ہیں جو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر غیر معیاری رکھتے ہیں، یہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں، اور آزاد کشمیر میں جو ریاستی صحافت ہے اس کا گلا گھونٹنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ان کی تازہ کارروائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کی حکومت سے پہلے کے جو ادائیگی اشتہارات تھے وہ عید الفطر کے موقع پہ روکا ہے، تاکہ جو ہے اخباری مالکان جو ہیں وہ اور پریشر میں آئیں، انہیں مزید دباؤ میں ڈالا جا سکے، اور ان کے جو آگے سینکڑوں ملازمین اور دیگر جو سینکڑوں لوگ ان کے کاروبار سے وابستہ ہیں ان کو ادائیگیاں نہ ہو سکیں اور ان کو پریشر میں لایا جائے. اس طرح کے جو ہے وہ غیر معیاری ہتھ کنڈے کیے جا رہے ہیں. اچھا ابھی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آخری کے ٹائم تھوڑا رہ گیا اڈاک ملازمین کا ایک معاملہ آزاد کشمیر میں چل رہا ہے، اور انہوں نے ابھی ان کو اس عید کے اوپر بھی ان کو جو ہے نا یہ تنخواہیں کی عدم ادائیگی ہو رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو نکالا جا رہا ہے جو ہائی کورٹ کے فیصلے باوجود. کیا خبر ہے اس میں مختصر کریں؟ یہ اس دفعہ انہوں نے ٹارگٹ زیادہ میرے خیال میں ایجوکیشن کے لوگوں کو کیا ہے. وہ کل مجھے بھی کوئی بتا رہا تھا جی کہ ایجوکیشن کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے جو اڈاک ملازم تھے. 5 پرنسپلز کو، 5 پرنسپل ہیں، اور پھر نیچے والے بھی. اڈاک ملازم عموماً گریڈ 16 سے اوپر کے ہوتے ہیں. نیچے والے لوگوں کو تو ظاہر ہے وہ پچھلے عرصے میں انہوں نے NTS کے ذریعے کو 3000 بندہ انہوں نے پوسٹ خالی کوئی نہیں چھوڑی، لیکن اوپر والی پوسٹوں میں جن میں پبلک سروس کمیشن کے امتحانات لیٹ ہیں یا پھر ان کی سفارشات لیٹ ہوتی ہیں تو وہ پوسٹیں کام چلانے کے لیے کیا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، ہر دور میں اڈاک ملازمین کا ایک قانون سیدھا سادہ ہے کہ آپ 6 مہینے کے لیے ان کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد ایکسٹینشن دیتے ہیں 6 مہینے کے لیے، اور جب تک مستقل تیاری والا بندہ وہاں نہیں آ جاتا کام چلانے کے لیے. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ حکومت کیا کرتی ہے. ان لوگوں کو داؤ لگا کر، مجھے یہ بھی کسی نے بتایا کہ داؤ لگا کر حکومت اندرون خانہ اڈاک لوگوں کو نکال کر ہڈاک کی بھرتی کر رہی ہے، اپنے بندے ہڈاک. دیکھیں کتنی ناانصافی ہے، کتنی ناانصافی ہے. ایک بندہ 5-7 سال سے ہڈاک ملازمت کر رہا ہے، ایک پرماننٹ نہیں ہو رہا، اس کو موقع نہیں مل رہا. ایک 2 نمبری اور کرتے ہیں حکومت آزاد کشمیر، اور خاص کر اس حکومت نے زیادہ کیا ہے. پبلک سروس کمیشن مانگتا ہے ان سے کہ اچھا جی بیک ایجوکیشن کی پوسٹیں ہمارے پاس بھجوائیں. ان کے پاس پوسٹ ہوتی ہے 100، تو یہ 20 پوسٹیں بھیج کر 80 پوسٹ چھپا لیتے ہیں. ان 80 پوسٹوں پر اڈاک بندی کام کر رہے تھے، ان اڈاک بندوں کو ریپلیس کر کے اپنے لوگوں کو لا کر گھسیٹ دیتے ہیں. یہ 2 نمبریاں بدنیتی اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو اس وقت عید کے موقع پر یہ فارغ کر رہے ہیں ان کو ایکسٹینشن ہونی چاہیے تھی، ان کو پچھلے عرصے کی تنخواہ ملنی چاہیے تھی، اس مہینے کی ملتی، اور ایک پالیسی واضح بنائیں کہ اڈاک ملازمت والا بندہ کتنے عرصے تک وہ ایکسٹینشن لے سکتا ہے. اس کی پوسٹ ایک پبلک سروس کمیشن میں بھیجوائیں تھرو پراپر چینل، اور یہ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر نکالنا، ان کو ڈالنا، ان کو ذہنی ٹارچر کرنا، ان کے بچوں کو ان کے چولہے بند کرنا، یہ میرے خیال میں پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ اس کا جو ایشو ہے نا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں راجہ صاحب. ایک تو یہ بات ہے کہ اس حکومت جو ہے نا نہ صرف پبلکلی بد زبانی کرتی ہے، کیا کہ بد زبانی سر کرتی ہے، کمٹمنٹ آنر نہیں کرتی. اب 16 دسمبر 2024 کو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کہ اڈاک ملازمین کو نہیں چھیڑا جائے گا. یہ سب کو یہ پبلکلی ایک اناؤنسمنٹ ان کی کمیٹی بن گئی ہے، وہاں کیس ٹو کے جائزہ لیا جا رہا ہے. اب انہوں نے اسے خود بلڈوز کیا. اور یہ جو اسپیشل یہ جو خواتین والا ایشو ہے کہ 5 خواتین کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں فارغ کر دیا. ٹھیک ہے جی، جب دشمن بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا، یہ اپنے سرکاری ملازمین کو جو ہے انہوں نے نکالا. اب اس کے اوپر یہ پھر احتجاج ہے. ابھی آپ نے 4 دن پہلے یہ اعجاز بھائی صاحب نے جو خبر بریک کر رہے تھے ڈاکٹرز کے، بس ڈاکٹرز کو، ابھی آپ نے خود ڈاکٹرز کو بھرتی کیا، پبلک سروس کمیشن ان کا ہوا، اور انہیں آپ نے ہائر ایجوکیشن کے لیے بھجوایا، اسپیشلائزیشن کے لیے بھجوایا، اور پیچھے سے 62 ڈاکٹروں کو فارغ کر کے اپنے چہتے بھرتی کرنے کے لیے یہ پھر کہتے ہیں گڈ گورننس. مگر ان کی تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتی. بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ. عمر سے شکریہ. حاضرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اور ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ آزاد کشمیر جو پہلے سے انتشار کا شکار ہے، عدم استحکام ہے، تو ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو آزاد کشمیر میں مزید انتشار پیدا کرے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.